चीनी, आटा, ये जो महंगा हुआ है, इस पे हमारी कोताही। महंगाई करके किसे फायदा उठाया है, इन सारों का हमें पता चलता जा रहा है। ये मेरा आपसे वादा है, इनको किसी को छोड़ेंगे नहीं हम। महंगा अगर होता है और गैस महंगी, इसका मतलब बिजली महंगी, इसका मतलब ट्रांसपोर्ट महंगी। इस वक्त हमारे लोग मुश्किल में हैं, महंगाई है। रात को अगर मुझे नींद नहीं आती तो इसी चीज पे आती है, महंगाई के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। मैं हूं जमील सुखेरा। महंगाई महंगाई महंगाई, इस वक्त अवाम की सिर्फ यही है दुहाई। हुक्मरानों के वादे और दावे महंगाई के सामने बिल्कुल बेबस दिखाई दे रहे हैं। महंगाई की चक्की में पिसने वाली अवाम आज किसके सामने अपना दुख सुनाए, किससे फरियाद करे। हुक्मरान कभी सब्र की तलकीन करते हैं तो कभी तसल्ली देते हैं कि घबराना नहीं। अब तो हाल ये हो चुका है कि 2 वक्त की रोटी भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। आम जरूरियाती जिंदगी की अशिया जो पहले ही महंगी थी, अब मजीद महंगी हो चुकी हैं। रुपए की कदर में गिरावट और तेल की कीमतें जिस हद तक बढ़ चुकी हैं, उसकी मिसाल मुल्क की तारीख में नहीं मिलती। नाज़रीन, बिजली और गैस के बिल देखकर अवाम का सर चकरा रहा है और दिल घबरा रहा है, लेकिन इस तूफानी महंगाई में हुकूमती वुज़रा गाड़ियों की रिकॉर्ड फरोख्त की ट्वीट्स कर रहे हैं और हुकूमती तर्जुमान हुकूमत की कामयाब मुआशी पॉलिसीज और खुशहाली के गीत गा रहे हैं। क्या वाकई हुक्मरान इस जानलेवा महंगाई से ला इल्म है? क्या मोटरसाइकिलों और मोटर कारों की बढ़ती हुई सेल इस बात की दलील है कि अवाम खुशहाल है और महंगाई अवाम का मसला ही नहीं है? या एक बिखरी हुई कमजोर सियासी ऑपोजिशन के होते हुए हुकूमत को किसी किस्म का कोई खतरा ही नहीं है, इसलिए उन्हें अवाम के मसाइल की कोई फिक्र नहीं है? 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां इन 3 सालों में नहीं दी जा सकी, लेकिन क्या अगले 2 साल में कोई वादा पूरा हो सकेगा? इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देता हूँ। शौकत साहब पीटीआई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून से शिजा फातिमा साहब हमारे साथ है और पीपल्स पार्टी से नदीम असगर कायरा साहब हमें आज के शो में ज्वाइन कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शौकत बसर साहब, आपसे स्टार्ट करूंगा मैं। फवाद चौधरी साहब, शहबाज गिल साहब ट्वीट्स करते हैं, गाड़ियों की रिकॉर्ड सेल्स की बात करते हैं और हैशटैग यूज करते हैं महंगाई बहुत है। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या महंगाई है या नहीं है? जमील सुखेरा साहब, कोई अगर मगर लेकिन इफ बट नहीं है, बिल्कुल महंगाई है। इसको वजीर आज़म से बड़ा कोई ओहदा नहीं है मुल्क के अंदर, जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी हैं। अभी आपने इंट्रो में सुनाने से पहले आपने जो शॉर्ट सुनाए प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने क्या कहा कि हमारे लिए जो एक रियल चैलेंज है वो यही है कि हमने इस महंगाई को कम करना है, बेरोज़गारी को कम करना है। ये हमारे लिए रियल चैलेंज है और उसके लिए कतई कुछ शक व शुबा नहीं है। चूँकि मेरा खुद एक गली मोहल्ले का मैं कारकुन हूँ, मेरा तल्लक उन ख़ास तौर पे पसमानदा इलाकों से है जो जनूबी पंजाब का सबसे आखिरी ज़िला बहावलनगर, हारूनाबाद, फोटाबाद, सलैया, वो इलाकों में तो सोर्स ऑफ इनकम भी लोगों का ज़्यादा नहीं है। उनका सब जो इन्हसार है वो ज़राअत पे है, छोटे छोटे ज़मींदार हैं। इसमें कतई दो राय नहीं है। दोबारा मैं आपके सवाल के जवाब में कहता हूँ महंगाई है। अब मैं ट्वीट्स का क्या मतलब है करूँगा? शौकत बसर साहब, इन ट्वीट्स का क्या मकसद है? फिर मुझे अंदाज़ा था मेरा भाई स्मार्ट एंकर है, इसी बात पे आएगा। मैं आपको गुजारिश करूं, इसमें आप भी एग्री करेंगे कि जो लोग बिजनेस कम्युनिटी है उनका सोर्स ऑफ इनकम बड़ा है। आपकी स्टॉक एक्सचेंज को देख लें, आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी को देख लें, आप अपनी एक्सपोर्ट को देख लें, आप जो लोग बिजनेस में हैं उनका। अच्छा, अब जिस तबके की आप बात कर रहे हैं, असल तबका वो है जिसको हमने हिट करना है। अब अगर सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, अगर लोगों का रोजगार बढ़ेगा, तो लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जॉब्स की भी, और वो जो महंगाई का ये जो एक जिन है जिसने पूरी मुल्क को उसमें जकड़ रखा है, उससे वो लोग जो ज्यादा मुतासर है वो भी थोड़ा सा रिलीफ महसूस करेंगे। अब मैं आपको गुजारिश ये कर रहा हूं कि बिल्कुल ये जो आप गाड़ियों की मिसाल दे रहे हैं, ट्वीट्स की मिसाल दे रहे हैं, अनडाउटेडली ये हो रहा है। अब मैं एक छोटा मोटा जिम्मेदार भी हूं, सुखेरा साहब आप भी जिम्मेदार हैं, नदीम कायरा साहब भी मेरे साथ बैठे हैं। हमारा जिम्मेदार उस आज जो खुशहाल है, माजी में इसके कभी मिसाल नहीं थी। और जब तक हम अपना ज़राई इनकलाब नहीं लेकर आएंगे, उस वक्त हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। मैं क्यों कह रहा हूं ये?
نہیں، آج شوکت جو بزر صاحب، ریکارڈ ایک سوال لے لیں ریٹ ملا ہے کسان ایک کو سوال گندم لے کا، لیں سن لیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی، جمیل بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں مہنگائی ہے، آپ یہ مان رہے ہیں، لیکن کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا سورس آف انکم بڑھ گیا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں جمیل سکھیرا صاحب، نہیں اب مجھے پتا ہے آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میری بات ہی کانٹراڈکٹوری ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میری گزارش سن لیں. جی میں نے آپ کو یہ عرض کیا ہے کہ زمیندار کو ریکارڈ ریٹ ملا ہے گندم کا، کپاس کا، چاول کا، گنے کا. اب سکھیرا صاحب جو جس طبقے کی بات ہم سب لوگ کر رہے ہیں، جب تک ان کو ریلیف نہیں ملے گا، میں جب گلی محلے میں جاتا ہوں اس وقت ہمیں خوشی ہوگی جب عام آدمی جو لو پاورٹی زندگی گزار رہے ہیں مجھے کہے گا شوکت بسرا آج چینی سستی ملی ہے، آج آٹا سستا ملے ہے، آج گھی سستا ملا ہے. تو اب جب آپ عوام سے ملتے ہیں گلی محلوں میں شوکت بسرا صاحب، تو خوشی ہوتی ہے پھر آپ کو عوام کی رائے جان کر، دیکھیں عوام کی شکایات جان کر؟ دیکھیں وہ میں کہتا ہوں سیاسی کارکن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنی عوام کے ساتھ نہ ملے، نہ اٹھے، نہ بیٹھے، ان کا درد نہ سنے، ان کا دکھ نہ سنے، ان کی مصیبتوں کو نہ سنے، ان کو ایڈریس نہ کرے. تو شوکت بسرا صاحب، اس مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے پھر؟ گورنمنٹ میں آپ ہے، سوال آپ سے ہی پوچھا جائے گا، اس مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال ریز کیا. پہلی بات میں پھر گزارش کر رہا ہوں، انشاءاللہ پہلے سے حالات بہتر ہو رہے ہیں بتدریج. یہ میں کہوں کہ مہنگا ابھی بہت مسائل ہیں، جیسے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے جو کہ ہم باہر مارکیٹ سے لے رہے ہیں، بجلی مہنگی ہے، کھانے پینے والی چیزیں مہنگی ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میں بھی پیپلز پارٹی میں رہا ہوں 70 سال. مجھے بتا دیں سکھیرا صاحب، دنیا کا کوئی ایسا لیڈر، دنیا کی کوئی ایسی جماعت کہ وہ 70 سال میں ایک بار بھی حکومت میں نہ رہی ہو، اس کا لیڈر وزیر اعظم نہ رہا ہو، اور آتے ہی اس کو کیا ملے؟ مہنگائی، خزانہ خالی، قرضے ہی قرضے، شوکت بسرا صاحب، میری بات سنیں، معذرت کے ساتھ، تنخواہیں دینے کے لیے قرض لینا پڑ رہا ہو. اور آپ نے عوام کو تسلیاں دی تھی، آپ نے عوام سے وعدے کیے تھے، آپ نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، تو یہ سوال تو آپ سے پوچھا جائے گا. اچھا، آج کی سچویشن میں اگر آپ اپوزیشن میں ہوتے، اگر پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہوتی اس وقت اس مہنگائی کے دور میں، تو پی ٹی آئی کیا کر رہی ہوتی؟ وہ ذرا عوام کو ہم دکھاتے ہیں. جمیل سکھیرا، جب حکمران کرپشن کرتا ہے، وہ آپ کے اوپر ٹیکس لگاتا ہے، اس کی چوری کی قیمت آپ مہنگائی کے ذریعے ادا کرتے ہیں. بے روزگاروں کی فوج بنتی جا رہی ہے. پاکستان کی 50 سال کی تاریخ میں کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جو آج ہے. عوام حکومت کی چوری، اس کی کرپشن اور اس کی نااہلی کی قیمت عوام مہنگائی سے دے رہی ہے. آپ کو کم از کم 5 روپے لیٹر پٹرول اور کیروسین آئل کی قیمت کم کریں اور 20 روپے لیٹر ڈیزل کی قیمت کم کریں. پاکستانی شہرے ہوئے میرا یہ حق ہے آپ سے کہنا کہ آپ کی نااہلی، آپ کی کرپشن کی قیمت میں مہنگی بجلی سے کیوں دوں، اس لیے میں اپنا بل جلانے لگا. جی شوکت بسرا صاحب، جب حکومت اور حکمران چور ہوں گے، کرپٹ ہوں گے، نااہل ہوں گے، تو عوام مہنگائی کی صورت میں اس کی قیمت ادا کرے گی. یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا کہنا ہے اور آپ کی پوری کابینہ کا کہنا ہے. تو اب مجھے آپ یہ بتا دیں کہ پھر چوری ہو رہی ہے، نااہلی دکھائی جا رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، اس لیے مہنگائی ہے؟ سکھیرا صاحب، آپ کام دکھا گئے ہیں نا، اچھی بات ہے. یہ سواٹ اسی لیے ہوتے ہیں کہ چلانے چاہیے. اب وزیر اعظم عمران خان وہ کون سا لیڈر ہے جو 70 سال کبھی حکمران نہیں بنا اس ملک کا؟ وہ ان لوگوں کو کہہ رہا تھا، ان لوگوں کو سنا رہے تھے جنہوں نے 4 باریاں لی تھی میرے بھائی، جو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ رہے تھے، جنہوں نے اپنی تو بڑی بڑی امپائرز کھڑی کر لیں. جو غریب تھا وہ غریب سے غریب تر ہو گیا، مزدور جو بیچارہ اس کو مزدوری نہیں مل رہی تھی. اب میرے بھائی میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمیں ایسا ملک جب ملا، ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، حالات بہتر ہو رہے ہیں. میں آپ کو یقین مانیں، جو حالات سال پہلے تھے آج وہ اس میں بہتری آ رہی ہے. لوگ اس میں کہ لوگوں کو میں جو اب سورس آف انکم کہہ رہا ہوں، جو روزگار کی بات کہہ رہا ہوں، جو کاروبار کے ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ بہتر ہو رہا ہے. لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے اور ہمارے لیے ٹوٹل 2 سال باقی ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ہمیں پتہ ہے ہم نے میدان میں جانا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کہ گلی محلوں میں جانا ہے. ایک بات اب میں واپس آؤں گا آپ کی طرف، اب میں واپس آتا ہوں. شوکت بسرا صاحب، میں نے دوسرے گیسٹ کی طرف بھی جانا ہے. ایک فکرہ، گلگت بلتستان کا الیکشن آپ نے دیکھا، آپ نے کشمیر کا الیکشن دیکھا، آپ نے سیالکوٹ کا بھی بائی الیکشن دیکھا.
یہ چلے اس کے آگے بات ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال آپ کی پرفارمنس دیکھیں, آپ تو یہی کہیں گے نا کہ الیکشنز کو دیکھتے ہوئے اور ہماری جیت کو دیکھتے ہوئے ہماری پرفارمنس کا جائزہ لیا جائے, لیکن عوام تو مہنگائی کی بات کرتی ہے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہتری آ رہی ہے. شیزہ فاطمہ صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا میں اور ایک چھوٹا سا سوال کروں گا آپ سے کہ نیا پاکستان جو ہے وہ پرانے پاکستان سے کتنا مہنگا ہو چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بڑی آپ نے بہترین گفتگو سنی ہے. بچہ صاحب میرے بھائیوں کی طرح ہیں, کالیگ ہیں, اور ڈیفینڈ کرنا بڑی بات ہے. آج آ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں, بڑا مشکل ہے اس وقت ڈیفینڈ کرنا, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. اپنی کریڈیبلٹی بندے کی خراب ہوتی ہے. دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ. سب سے پہلے میں ذرا ایک سمت میں چلوں گی شروع سے لے کے. انہوں نے کہا جی ہمیں 70 سال پرانا ہو گیا, 4 حکومتیں ہو گئی, 10 ہو گئی, اور ہمیں کیسا پاکستان ملا. پاکستان ان کو ملا 4% مہنگائی کے اوپر. انفلیشن تھی, افراط زر تھی 4%. کھانے اشیاء خورد و نوش کی افراط زر تھی 2%. جب ان کو پاکستان ملا ڈالر کا ریٹ تھا 115 روپے. جب ان کو پاکستان ملا جی ڈی پی گروتھ تھی 6%. جب ان کو پاکستان ملا آپ کا پالیسی ریٹ تھا 6.5 سے 7% کے اوپر. یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں, کس قسم کے جھوٹ بولتے ہیں, میری سمجھ سے باہر ہے. اعداد و شمار پہ بات کریں نا, سیاسی اب بہت ہو گیا, 3 سال گزر گئے, سیاسی بیانات دینے تھے, بس کر دیں. ان کو دیکھیں آٹا ان کو ملا 35 روپے پہ, آج آٹا کتنا 90 روپے کا. ان کو چینی ملی 53 روپے پہ, آج چینی کتنے کی ہے 120 روپے کی. ان کو پچھلے 3 سالوں کے اندر, یہ پیٹرول کی بات کرتے ہیں, 3 سال چھوڑ دیں, 1 مہینے کے اندر اس ملک کے اندر پیٹرول کی قیمت 11 روپے بڑھی ہے. 11 روپے. ایک غریب آدمی جو کہ اپنے گھر سے ایک بچے کو اسکول چھوڑنے جاتا ہے نا, وہ شاید آج پیدل جانے کے اوپر اتر آیا ہے. وہ لوگ جو 2 وقت کی روٹیاں کھاتے تھے نا, وہ 1 وقت کی بھی نہیں آج کھا سک رہے. آج میرے پاس ایک سفید پوش شخص آ کے جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا لیا. مطلب ان کو لوگوں کی حالت پہ ترس بھی نہیں آتا, یہ کس طرح آ کے جھوٹ بولتے ہیں. دوائیوں کی قیمت 650 ارب کی سالانہ دوائی جو ہے وہ مفت جہاں پہ دی گئی تھی, وہاں پہ آج وہ دوائیاں جو ہیں 300% مہنگی کر دی گئی ہیں. ساری غریب عوام سے مفت دوائیاں, چاہے وہ کینسر کی ہوں, چاہے وہ ٹی بی کی ہوں, چاہے وہ شوگر کی, سب مفت دوائیاں جو ہیں وہ حکومت نے بند کر دی ہیں. اس وقت صرف اس ہفتے کے اگر میں آپ کو افراط زر بتاؤں سکھیرا صاحب, جی دیہی علاقوں میں 15%. شیر صاحبہ ایک سوال لے لیں میرا. اوکے میں مکمل کرنے دیں مجھے. جو یہ غریب کی بات کس طرح کر سکتے ہیں, مجھے ایک بات بتا دیں. جو سب سے غریب عوام ہے, جو فرسٹ کوئنٹائل ہوتا ہے نا, جس کی 17,200 روپے آمدنی ہوتی ہے, اس کے لیے اس ملک کے اندر 16% مہنگائی ہے اس سال. آپ میری بات سنیں. انہوں نے کہا, انہوں نے بات کی کہ لوگوں کی بڑھ گئی ہے, انکم بڑھ گئی ہے. پتہ نہیں یہ کون سے طبقے سے ملتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں. پاکستان کی پر کیپٹا انکم جو کہ $1,600 کے قریب تھی, آج $1,400 پہ. پاکستان کی ہسٹری میں کبھی پاکستان کی پر کیپٹا انکم نیگیٹو میں نہیں گئی. اچھا شیزہ صاحب ایک سوال لے لینا میرا. آپ نے آپ بالکل آپ اعداد و شمار بتا رہی ہیں. مجھے بات پھر آپ لے لیں, بتائیں, پھر میں آگے بات مکمل کرتی ہوں. دیکھیں میں آپ فیکٹس اینڈ فگر بتا رہی ہیں, بالکل آپ صحیح بتا رہی ہیں. میں سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کی گورنمنٹ تھی 2014 میں, جب پی ٹی آئی سڑکوں پر نکلی, دھرنے دیے, اور ہم نے یہ جو شارٹ سنوائے ابھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بھی جو اس وقت اپوزیشن میں تھے, دھرنے دیے گئے, آپ کو اتنا ٹف ٹائم دیا گیا, مہنگائی پر بات کی گئی, لوگوں کو بقول آپ کے اکسایا گیا, اور آپ کے خلاف ایک پورا ایجنڈا تیار کیا گیا. وہ سڑکوں پر آئے, عوام کی مہنگائی کی انہوں نے بات کی, انہوں نے بل جلائے, انہوں نے ایک عوام کے لیے ایک ایفرٹ کی, عوام کے لیے وہ سڑکوں پر آئے. آپ اس وقت اپوزیشن میں ہیں, آپ عوام کے لیے کیوں سڑکوں پر نہیں آ رہے, آپ اس مہنگائی کے خلاف کیوں سڑکوں پر نہیں آ رہے؟ میں بات مکمل کر کے پھر آپ کی طرف آتی ہوں. آگے آ جائیں. ہم آٹے کی بات ہو گئی, چینی کی بات ہو گئی. میں آپ کو تھوڑے سے دیکھیں, ہمارا کام ہے غریبوں کے لیے بات کرنا. اس ملک کے اندر ایل پی جی جس کے اوپر جو ہے وہ غریب آدمی, ہر کسی کو تو سوئی گیس نہیں پہنچتی. 10% صرف اس ہفتے 10% وہ ایل پی جی مہنگی ہوئی ہے. اور اس جو آپ بجلی کی بات کر لیں, بجلی کی بات جو سب سے چھوٹا کوئنٹائل ہے, وہی والا طبقہ جس کی 17,000 روپے تنخواہ ہے, میں اس طبقے کی بات کروں, اس کے بعد تو بعد میں آتے ہیں, اس کے لیے ایک سال میں 61% بجلی مہنگی ہوئی ہے. 61%. یہ بھی بات نہیں کر سکتے کہ وہ جو کم یونٹ استعمال کرتا ہے اس کے لیے مہنگی نہیں ہوئی.
سب سے غریب طبقے کے لیے 61% بجلی مہنگی ہوئی ہے. آج بجلی کا بل 25 روپے یونٹ کے اوپر آیا ہے. میرے گھر کل بل آیا ہے 25 روپے فی یونٹ جو ہے وہ بجلی اس وقت مل رہی ہے. ہم تقریباً 14 روپے پہ چھوڑ کے گئے تھے. مطلب ان کو بات کرتے ہوئے جو ہے وہ خوف خدا بھی نہیں آتا. یہ اب آپ اگر ایک سال کے اندر آپ نے دیکھنا ہے تو LPG وہی والی گیس جس پہ غریب آدمی اپنا چولہا جلاتا ہے 55% مہنگی ہو گئی ہے ایک سال کے ٹھیک ہو گیا شیخ صاحبہ. لوگوں کے چولہے جو حکومت بند کرے گی. آپ کہتے ہیں ملک کے حالات بتدریج بہتر ہو رہے ہیں. مطلب آپ کون سی تو دنیا میں رہ حکومت رہے اگر ہیں؟ اتنی بات آ مہنگائی گئی کر رہی ہے, بات آ لوگوں گئی کے چولہے بند کر رہی ہے, تو آپ بھی کیوں خاموش بیٹھی ہیں؟ سوال میرا یہ ہے. اپوزیشن کیوں خاموش بیٹھی ہے؟ میرا صاحب یہ نہیں نکل سکتے. غریب ان کی وجہ سے تو غریب ہوئے ہیں. یہ باہر نکلیں گے غریب ان کو ماریں گے. میں نے آپ کی بات میں بات نہیں کیا, آپ برائے مہربانی خاموش بیٹھیں. ٹھیک ہے ٹھیک. بات یہ ہے کہ غریب ہمیں نہیں ماریں گے. غریب جو ہیں وہ آپ کو انڈے اور مار رہے ہیں جس کے بدلے میں آپ ان کو گولیاں مار رہے ہیں. آپ نکلے نا پھر. دیکھیں کھیرا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, آپ نکلے غریبوں کے لیے باہر, کیوں نہیں نکلتے؟ اچھا چلے مجھے موقع دیں شوکت بشر صاحب, پلیز لیٹ شیئر صاحبہ کمپلیٹ. بسرا صاحب ذرا مہذب طریقے سے اگر گفتگو ہو جائے مہربانی ہوگی. بات یہ ہے کہ ان کا دھرنے پہ آ جائیں. ان کا دھرنا کسی غریب کے لیے نہیں, ان کا دھرنا کسی غربت کے لیے نہیں تھا. ان کا دھرنا اپنے اقتدار کے لیے تھا. ان کے دھرنا جو ان کے ATMs فنڈ کر رہے تھے, جس طرح ان کو اقتدار چاہیے تھا, جو انہوں نے بدتمیزیاں کی, جو انہوں نے سول نافرمانی کی کال دی, جو انہوں نے پارلیمنٹ پہ دھاوا بولا, جس پہ یہ اینٹی ٹیررزم کے انڈر جو ہے وہ عمران خان کے اوپر پرچہ تھا, اس نے وزیر اعظم بن کے اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ پہ سے پرچہ ہٹوا دیا. اس نے انہوں نے جو PTV پہ کیا, جس میں آج کا ان کا صدر جو ہے اس کے اوپر FIR تھی, انہوں نے اس کے اوپر سے FIR کٹوا دی, ختم کروا دی. تو یہ مس یوز آف اتھارٹی, یہ انہوں نے, یہ کسی غریب کے لیے باہر نہیں نکلے تھے. ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آف ویو. آپ کا یہ کہنا کہ PTI کا جو دھرنا تھا وہ بھی غریب عوام کے لیے نہیں تھا. سوال میرا وہی رہ گیا کہ غریب عوام کے لیے آپ سڑکوں پر کیوں نہیں رہے؟ شیخ صاحبہ موقع دیں مجھے, مجھے ندیم اصغر صاحب کی طرف بھی جانا ہے. ندیم صاحب, اگر میں ایک چھوٹا سا سوال کروں آپ سے کہ کیا اپوزیشن بھی اس مہنگائی کی ذمہ دار ہے, تو آپ ہاں کہیں یا نہ, کیونکہ اپوزیشن کو جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ اس ٹائم نظر نہیں آ رہا ہمیں. سکھیرا صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ تو موجودہ گورنمنٹ کر رہی ہے. جس طرح میری بہن نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ فگر انہوں نے بتائی ہیں, تو میرا بھائی جو ہے یہ تو ڈیفینڈ کر نہیں پا رہا, لیکن مجبوری ہے, وہ یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے کچھ نہ کچھ تو بات کرنی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن کا جو کردار ہے اس پر میں بالکل آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ اپوزیشن کا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے PDM بنایا, PDM بنا کر ہم نے ایک موومنٹ چلائی, لیکن ہماری بدقسمتی اپوزیشن کی کہ ہم اکٹھے نہ چل سکے. ہم اس بات پر اس سے انکاری نہیں ہیں کہ ہم کو اکٹھے ان کے خلاف موومنٹ چلانی چاہیے تھی, ان کے خلاف, مہنگائی کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے تھی. لیکن آپ دیکھ لیں کہ سب سے جاندار آواز جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے قومی اسمبلی میں بھی اٹھائی. جو الیکشن کمپین ہم نے چلائی کشمیر کی, اس کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں کہ مہنگائی کے اوپر بھی ہم نے بات کی. ہم نے کسی اور ایشو پر نہیں بات کی, ہم نے مہنگائی, جو عوام کے مسائل تھے ان کی بات کی. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں, ہاں اگر جو آپ نے بات کی ہے اگر اچھا ہوتا کہ اگر جوائنٹ اپوزیشن جو ہے وہ نکلتی, تو پھر یہ جو میرا بھائی کہہ رہا ہے نا بڑی بڑھ کے مار رہے ہیں, ان کو پتہ چل جانا تھا کہ اسلام آباد بلاک ہو جانا تھا اور کچھ بھی نہیں رہنا تھا. یہ گورنمنٹ, میرے خیال میں آج بھی ہمارا موقف ہے کہ مسلم لیگ نون ہمارا ساتھ تھے, ہمارے ساتھ چلے. آج پنجاب سے ان کی گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے, وفاق سے ان کی گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے, لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپوزیشن جو ہے وہ کسی ایک نقطے پر نہیں اکٹھے ہو رہے. شاید اپنے مفادات ہیں, ہماری یہاں مجبوریاں ہوں گی, کہ کچھ لوگوں کی, کچھ پارٹیوں کی مجبوریاں ہوں گی, کچھ لیڈروں کی مجبوریاں ہیں جو اپنے گھر میں بیٹھ کر لڑائی تو کہنا چاہ رہا ہوں. جس وجہ سے مفادات کی گیم ہے, یہی تو میرا سوال ہے آپ سے, یہی تو میرا سوال ہے ندیم صاحب آپ سے کہ کیا یہ صرف مفادات کی گیم ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جب الیکشن ڈیز ہوں تو اس وقت تو بڑی اچھی اچھی کیمپینز کر رہی ہے, مریم صاحبہ, بلاول صاحب آزاد کشمیر تک پہنچ جاتے ہیں, لیکن اگر مہنگائی کے لیے, مہنگائی کی چکی میں جو عوام پس رہی ہے اس کے لیے اگر سڑکوں پر نکلنا ہو تو اس کے لیے آپ ایک پیج پر نہیں ہے. یہی تو میرا آپ سے سوال ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, شوکت بشر صاحب آپ کی طرف ہی آؤں گا میں. 2 اگست کو جو ہے وہ ادارہ شماریات کی ایک رپورٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں کہ جولائی میں مہنگائی کی شرح 8.4% رہی. ادارہ شماریات
کے مطابق میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. ادارہ شماریات نے ماہانہ بنیادوں پر مہنگائی کے اعداد و شمار جو جاری کیے ہیں 2021 جولائی میں مہنگائی کی شرح 8.4% رہی ہے. جون کی نسبت جولائی میں مہنگائی 1.34% بڑھی ہے. یہ ادارہ شماریات کہہ رہا ہے اور اس کو آپ اگنور کر رہے ہیں. اس ادارہ شماریات کی اس رپورٹ کو آپ اگنور کر رہے ہیں اور آپ کے وزراء جو ہیں وہ یہ ٹویٹس کر رہے ہیں کہ جناب ریکارڈ سیلز ہو رہی ہیں گاڑیوں کی, موٹر سائیکلوں کی, ٹریکٹرز کی. مطلب مہنگائی کو آپ نے اگنور ہی کر دیا. سکھیرا صاحب پہلی بات صرف میں ایک, آپ بار بار اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں نا, آپ نے ایک سوال کیا تھا, ان کو بھی ایڈمٹ کرنا چاہیے. آپ نے کہا مہنگائی کی اپوزیشن کی وجہ سے ہوئی ہے, تو حقیقت بات ہے کہ 70 سال میں 4-4 5-5 باریاں لی ہیں, کیا ان کی وجہ سے مہنگائی نہیں ہوئی ہے؟ یقیناً ہوئی ہے. اور دوسری بات, میں بات مکمل کروں, میں آپ کی بات کاٹوں گا نہیں, میرا سوال لے لیں صرف. پہلی بات یہ ہے میرے بھائی کہ اس میں ڈکٹیٹرشپ کا بھی ٹائم وہ میں نے 70 سالوں میں میں کرتا ہوں اور جس طرح کی لنگڑی میں نکال دیتا ہوں, دیکھیں آپ نے کہا نکال 70 سال میں 4-4 باریاں ان کی نکال دیں, باقی آمریت نکال دیں. تحریک انصاف تو ان میں کہیں بھی نہیں ہے. اب دوسری بات میں آپ کو گزارش کروں سکھیرا صاحب, آپ بار بار ان کی کہہ رہے ہیں آپ سڑکوں پہ نکلے, یہ کس منہ سے نکلے؟ جو غریب ان کی وجہ سے غریب ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے لیے باہر نہیں نکلے. انہوں نے کتنی کوشش کی ہے, آر پار کرنا تھا, منہ پہ استعفے مارنے تھے, دمادم مست کلندر ہونا تھا, حکومتیں چلی جانی تھی. اینڈ آف دی ڈے کیا ہوا؟ ان کے لیے لوگ نہیں نکلے. آج لائے ہم, ان کے لیے غریب, ان کو پتہ ہے کہ آج اگر یہ خود امیر ہو گئے ہیں اور غریب سے غریب تر ہوا ہے, تو اس میں 70 سال خواہ وہ عامر ہیں خواہ یہ پارٹیاں رہی ہیں, ان کی وجہ سے لوگ اس انجام کو پہنچے ہیں. دوسری بات, آپ دو سوالوں کو مکس کر رہے ہیں سکھیرا صاحب. کیا ایک آپ کہہ رہے ہیں, جو ہم دیکھیں, ایک آپ کہہ رہے ہیں گاڑیاں, موٹر سائیکل, ٹریکٹر ان کو ٹویٹ کر رہے ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ گاڑیوں کی سیل زیادہ ہو رہی ہے, لیکن ہیش ٹیگ مہنگائی بہت ہے, یہ یوز کرنے کا کیا تک بنتی ہے بسرا صاحب؟ مجھے بالکل آپ اپنی کامیابیاں ضرور گنوائیں, آپ معیشت کی بحالی کی باتیں ضرور کریں, لیکن آپ یہ ٹونٹ کر رہے ہیں ہیش ٹیگ مہنگائی لینے والا تو گاڑی, مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بات مکمل ہے, عوام کری مہنگائی بہت ہے لیکن گاڑیاں بہت سیل ہو رہی ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ جمیل بھائی, آپ ہمیں گاڑیاں نہ بتائیں. سکھیرا صاحب ذرا دو سوال ہم الگ الگ کر لیں. ایک سوال آپ کہہ رہے ہیں بزنس ایکٹیویٹی جو ہو رہی ہے, میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ بزنس ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہے, اس کے باوجود کہ کووڈ نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. آپ امریکہ دیکھیں ایکسپوز ہو گیا ہے, آپ کا انڈیا ایکسپوز ہو گیا. اس کے باوجود اللہ کا کرم ہوا ہے کہ کووڈ کے دوران ہماری ایکسپورٹس بہتر ہوئی ہیں, ہماری بزنس ایکٹیویٹی بہتر ہو رہی ہے. یہ حقیقت ہے, ہمارا جو ذمہ دار ہے وہ خوشحال ہوا. اب جس طبقے کی بات آپ کر رہے ہیں میں تو مان رہا ہوں, میں ہاتھ سینے پہ رکھ کے مان رہا ہوں, وہ مہنگائی کا بھی شکار ہے. اس کی مہنگائی کیا ہے؟ وہ کون سا آدمی ہے جس نے جو محنت مزدوری کرتا ہے, جس نے صبح محنت مزدوری کرنی ہے, شام کو اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے, اس نے چینی بھی لینی ہے, آٹا بھی لینا ہے, گھی بھی لینا ہے, بچوں کی فیسیں بھی ادا کرنی ہے, بجلی کا بل ادا کرنا ہے, اور مہینے کے بعد کرائے بھی دینے ہیں. وہ ان کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں, جس کے لیے احساس پروگرام لانچ کیا ہوا ہے. میری گزارش سن لیں, احساس پروگرام یہ کوئی عام پروگرام نہیں ہے. اس کے اندر جتنی ڈومین پورے پاکستان, میری گزارش, ہاں بالکل بے نظیر پہلے تھا, آپ اس کو ایڈمٹ کریں, وہ تو پروگرام پہلے ہی چل رہا تھا. اب نہیں سر, میں بتاتا ہوں فرق کیا ہے. اب پورے پاکستان کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے, اس میں کتنے لوگ بلو پاورٹی زندگی گزار رہے ہیں, ہم سب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. میرے بھائی سنیں, اگر غربت ہے, اگر غربت ہے تو ہم ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں. اگر غربت ہے تو نوجوان پروگرام لے کر آئے ہیں, کامیاب پروگرام. اگر غربت ہے اشانت شرائط پہ قرضے دے رہے ہیں. کیا ہمیں جو پرائم منسٹر بار بار کہتے ہیں یہ کوئی جواب نہیں, یہ کوئی جواب نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے تو ہم ہیلتھ کارڈز دے رہے ہیں, یا ہم لنگر خانے لگا رہے ہیں, یا ہم قرضے دے رہے ہیں, یہ کوئی جواب نہیں. یہ کوئی جواب آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ پچھلے 3 سالوں میں ہم مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکے, بلکہ ہر سال ہر مہینے وہ مہنگائی بڑھی ہے. ان کی وجوہات کیا ہیں, ان کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے؟ میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. شوکت بسر صاحب مجھے موقع دیے, شیزہ صاحبہ wants to respond. جی شیزہ صاحبہ. سکھیرا صاحب موقع دیجیے, فرق نہیں پڑتا, ان سے پوچھیں جن کو ہیلتھ کارڈ ملے, ان سے پوچھیں آسان شرائط پہ قرضے شوکت صاحب موقع دیجیے, ان کو جی شیزہ صاحبہ پروگرام میں آ رہے ہیں. موقع دے دے, مہربانی ہوگی جی. جی شیزہ صاحبہ. تساں تے روڑا ہی پانا ہے, تہاڈی وجہ نال لوگ غریب ہوئے نے, تساں کی دسنا. بسرا صاحب جتنا مرضی گھما پھرا لیں, پچھلے 1 سال سے اگر فیکٹریاں بند تھی نا ٹویوٹا کی,
تو اگر ایک مہینے میں جس 4 بندے کے پاس پیسہ ہے وہ گاڑیاں لینے ٹویوٹا کی ادھر چلا گیا ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ملک میں غربت ختم ہو گئی ہے؟ اس ملک کی پر کیپٹا انکم پچھلے 2 سال سے مسلسل گر رہی ہے، 3 سال سے، پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں آپ گری. لوگوں آپ کی کیا پر سکتے کیپٹا انکم کتنی ہے جنہوں نے 5 باریاں لی ہیں؟ پر جنہوں نے کیپٹا 5 انکم باریاں لی ہیں، آپ کی پر کیپٹا انکم کتنی ہے؟ کیپٹا انکم کون کون سے آپ نے ملک میں آپ کے گھر ہیں؟ کتنی آپ کے پاس گاڑیاں ہیں؟ کتنے آپ کے پاس محلات ہیں؟ ایون تو کریں. فیلڈ چھوڑ دیں ان باتوں کو، تلخ بات ہے. شور صاحب کمپلیٹ کرنے دینا شیر صاحبہ کو پلیز. بسرا صاحب آپ بڑے ہیں، تھوڑی تمیز سے گفتگو کریں، اپنی باری میں بات کریں، آپ کی مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے میری بہن، میں تو آئینہ دکھایا، برا مان گئی ہیں. تھوڑا سا تدبر اور وزاداری کا ذرا مظاہرہ کر لیں. مشکل ہے، مشکل وقت ہے آپ پہ، کوئی بات نہیں، تھوڑے سے حوصلے سے بات سن لیں. بات یہ ہے کہ آپ احساس کی بات کرتے ہیں. کیا آپ کو پتا ہے کہ آج بھی احساس کا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پہ، احساس کا سرکاری نام آج بھی بے نظیر انکم سپورٹ ہے. احساس پروگرام پی 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 کے زمانے میں بسپ کے انڈر شروع ہوا تھا. ہم نے اس کے بجٹ کو ڈبل کیا. آپ نے آ کے اس کے بجٹ میں اضافہ نہیں کیا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے آخری پاورٹی سروے کب کرایا اس ملک کے اندر؟ ورلڈ بینک کا اپروو پاورٹی سروے کہ آپ نے دھجیاں اڑا کے اپنی مرضی کے لوگوں کے نام ڈلوائے، 8 لاکھ لوگوں کے دھجیاں اڑائی آپ نے ورلڈ بینک کے سروے کی. پاورٹی سروے کے بغیر آج آپ احساس پروگرام کر رہے ہیں. اس ملک میں 2016 میں آخری پاورٹی سروے ہوا تھا. کس بنیادوں پہ آپ احساس پروگرام چلا رہے ہیں؟ ہیلتھ کارڈ میاں نواز شریف لانچ کر کے گیا ہے اس ملک کے اندر. آپ کہتے ہیں آپ کی 3 سال سے حکومت ہے، آپ کی 3 سال سے نہیں ہے. کے پی کے میں آپ 8 سال سے حکومت کر رہے ہیں. آپ نے ایک ہسپتال نہیں بنایا، آپ نے ایک سکول نہیں بنایا کے پی کے میں. آج بھی ہمارے بھائی ہیں وہ 100 دفعہ ہیں، آج بھی پوری کے پی کے راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی شہباز شریف کے بنائے ہوئے راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں آتا ہے. پشاور تک کا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی نہیں چل رہا. آپ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں 100 کے حساب سے بندے آکسیجن کی کمی میں کی وجہ سے کووڈ میں موت ہو گئے. آپ نے کون سے عوام کو، یہ ہیلتھ کارڈ کا عوام کیا کرے؟ جس صوبے کے اندر ہسپتال ہی نہیں ہے، ہیلتھ کارڈ کہاں لے کے جائے؟ اس ملک کے اندر ایک اور بات آپ مجھے بتائیں، بڑھ گئی جو ہے صنعت کار بڑھ گئی، لوگوں کی حالت بہتر ہو گئی. شیر صاحبہ ایک سوال لے لیں میرا، بڑی ضروری بات ہے. اس ملک کے اندر کہہ رہے تھے ہم نے بڑے اچھے اسپتال بنائے ہیں پنجاب میں، پاکستان میں، اب کہہ رہی ہیں اسپتال نہیں ہیں. مشکل ہے سننا، سن لیں. انہوں نے آپ کو کہا کہ کے پی کے میں آپ بتائیں نا، آپ کے پی کے کا نام بتا دیں ان کو کہ آپ نے یہ ہاسپٹل کے پی کے میں اگر 4 صدا میں بنایا، مردان میں بنایا، کہاں بنایا؟ کے پی کے میں اگر ہم نے ڈیلیور کیا ہے تو دوبارہ انہوں نے آپ ہاسپٹل کا نام بتائیں، آپ یونیورسٹی کا نام بتائیں کہ آپ نے سوات میں کون، میں ابھی بتا دیتا ہوں یہ بات مکمل. آپ نے مردان میں کون سے کالج بنایا ہے، آپ ان کا نام بتائیں. آپ ہاسپٹل کا نام بتائیں. ہاسپٹل کا نام بدل دیا، نہیں صرف آپ تنقید پر برائے تنقید شروع کی ہوئی ہے آپ لوگوں نے. شیر صاحبہ سوال لے لیا. نواز شریف نے ہاسپٹل کا نام سوات میں بدل دیا. نام بدلنے سے کی لوگوں کی حالات. میں اپوزیشن سے، میں قائرہ صاحب سے بھی آپ سے ایک ہی سوال کر رہا ہوں کہ عوام کے لیے آپ سڑکوں پہ کب نکلیں گے؟ لیکن میں سوال اب دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کی کارکردگی بتا رہی ہیں، پچھلے 3 سالوں میں کتنی ریکارڈ مہنگائی ہوئی، یا فیکٹس اینڈ فگرز آپ سامنے رکھ رہے ہیں، پر کیپٹا انکم کی آپ بات کر رہی ہیں، لیکن الیکشن جب ہوتے ہیں تو الیکشن اپوزیشن ہار جاتی ہے. اس کی کیا وجہ؟ مجھے جواب دے، میں جواب دینے لگی ہوں. آخری بات کروں گی پھر آپ کے سوال پہ آؤں گی. پچھلے 3 سال سے اس ملک کے اندر وہ کدھر ہے وزیر اعظم جو این آر او کرتا تھا؟ 3 سال سے اس ملک کے اندر ریئل اسٹیٹ پہ سورس آف انکم جو ہے وہ نہیں مانی گئی. ادھر سے وہ دوائیوں کا وزیر جو ہے وہ کرپشن کرتا ہے، 300% دوائیاں مہنگی کرتا ہے، پولیو میں کرپشن کرتا ہے، ادھر جا کے ریئل اسٹیٹ خرید لیتا ہے. ادھر سے جو ہے وہ چینی کی کرپشن ہوتی ہے، ادھر جا کے وہ ریئل اسٹیٹ خرید لیتے ہیں. 122 ارب روپیہ عوام کی جیب سے نکال کے. ادھر سے آٹے میں کرپشن ہوتی ہے، ادھر جا کے وہ ریئل اسٹیٹ خرید لیتے ہیں. کس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی؟ آپ نے کہا کہ یہ جو ایگریکلچر ہے اس کی حالت بہتر ہوئی. کیا حالت بہتر ہوئی؟ خدا کا خوف کریں. آج ہم آٹا امپورٹ کر رہے ہیں، آج ہم چینی امپورٹ کر رہے ہیں. یہ ملک جو ہے وہ ایگریکلچر بیسڈ اکانومی ہے. اس ملک کے اندر پہلے آپ نے غیر قانونی طور پہ ملک کو تباہ کر کے، اس ملک کی اکانومی تباہ کر کے چینی ایکسپورٹ کی، اس سے مہنگی چینی آپ آج امپورٹ کر رہے ہیں.
آٹا ایکسپورٹ کر دیا, اس سے مہنگا آٹا آج آپ امپورٹ کر رہے ہیں. کس کی جیبوں میں یہ پیسہ جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کون ہے اس کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے؟ عوام کی جیب سے جو آج آپ 120 روپے کی چینی نکال رہے ہیں, وہ پیسے کس کی جیبوں میں جا رہے ہیں؟ رحم کریں عوام پہ. ٹی وی پہ آ کے جھوٹ بولنے سے, نواز شریف کی شہباز شریف کی تختیاں بدلنے سے عوام کی حالت نہیں بہتر ہوگی. آپ آ جائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. دیکھیں پی ڈی ایم جب بنی تھی, پی ڈی ایم نے بہت سکسیسفل جلسے کیے تھے. آپ صرف پچھلے 2 مہینے 3 مہینے نہ دیکھیں, پچھلے سال سے پی ڈی ایم نے عوامی جلسے کیے, عوام کا جو ایشوز تھے وہ پبلک میں لے کے آئی. بالکل سیاسی جماعتیں ہیں, گول بے شک عوام ہے, بالکل آپس میں ایشوز بھی ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ اپوزیشن ختم ہو گئی ہے, تباہ ہو گئی ہے. بات یہ ہے کہ وہ مسائل بھی حل ہوں گے. پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہے ابھی اس مہینے کے اندر, اس کے بعد دوبارہ عوام جو ہے, عوام کے لیے ہم سڑکوں پہ آتے رہے ہیں اور آئیں گے بھی. ہم ان کی طرح نہیں آئیں گے, ہم پارلیمنٹوں پہ حملے نہیں کرتے, نہ ہم پی ٹی وی پہ حملے کرتے ہیں, نہ ہم بل جلائیں گے, نہ ہم سول نافرمانی کی بات کریں گے, نہ ہم سٹیجوں پہ کھڑے ہو کے بزرگ سیاستدانوں کے مذاق اڑائیں گے, نہ ہم ان کو گالیاں دیں گے. ہم ان کی والی حرکتیں نہیں کر سکتے. اگر میڈیا کو وہ پسند ہے تو اس سے ہماری معافی ہے, لیکن عوام کے جو مسائل ہیں ان کے لیے ہم سڑکوں پہ آتے بھی رہے ہیں. ہم نے بتدریج جو ہے ہم نے جلسے کیے ہیں, بہترین سے بہترین جلسے کیے, اور آگے کرتے بھی رہیں گے. اور آخری بات جو ہے, جہاں تک الیکشنز کی آپ نے بات کی, اس ملک کی سیاسی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں, اتنے بائی الیکشن سٹنگ گورنمنٹ کبھی نہیں ہاری جتنے یہ ہارے ہیں. اگر ایک الیکشن جیت گئے ہیں تو اس کا اتنا جشن نہ منائیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک آدھا الیکشن تو کوئی بھی نکال لیتا ہے. ایک سیٹ تو جماعت اسلامی نے بھی نکال لی تھی. ایک سیٹ جو ہے وہ پچھلے کتنے بائی الیکشنز ہوئے ہیں, ٹوٹل 2 یہ جیتے ہیں پورے ملک کے اندر. کے پی کے جیسی صوبے کے اندر یہ بائی الیکشن سارے ہارے ہیں. تو ان کو مطلب کہ دیکھیں, عوام ان چیزوں سے میری پھر ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے, عوام ان چیزوں سے بے وقوف ہونے کے باوجود پی ٹی آئی جیت گیا وہاں سے الیکشن. سر نیچے کریں, لوگوں کے لیے کام کریں. غریب آدمی پس گیا ہے. اس ملک میں پچھلے 3 سال میں 2 کروڑ لوگ غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے ہیں. 50 لاکھ لوگوں کی نوکری چلی گئی ہے. 50 لاکھ لوگوں کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہو گیا. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد ہوں گا قاری صاحب, پھر بریک کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. ندیم اصغر صاحب آپ کی طرف آؤں گا میں. شیزہ صاحبہ نے بھی یہی کہا کہ متحدہ اپوزیشن ابھی زندہ ہے. آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ متحدہ اپوزیشن ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے اور ہم گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیں گے, ہم مہنگائی کے خلاف بھی سڑکوں پر آئیں گے. لیکن آج آزاد کشمیر کی 53 رکنی پارلیمنٹ میں سے 33 ووٹ پڑ گئے گورنمنٹ کو. عبدالقیوم نیازی صاحب کو 33 ووٹ پڑے, 1 ووٹ مسلم کانفرنس نے بھی اپنا جو ووٹ تھا وہ بھی گورنمنٹ کو دے دیا. متحدہ اپوزیشن کے جو کینڈیڈیٹ ہیں لطیف اکبر صاحب, 15 ووٹ پڑے ہیں ان کو. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ نون لیگ کے 6 ووٹ اور پیپلز پارٹی کے 11 ووٹ, 17 ووٹ یہ بنتے ہیں, لیکن 15 ووٹ ان کو پڑے ہیں. مطلب آپ کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ووٹ ملا کے 17 ووٹوں میں سے بھی 2 ووٹ کم پڑے ہیں. تو اس کے بعد ہم کیا سمجھیں, متحدہ اپوزیشن کہاں کھڑی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ کشمیر کے الیکشن کو میں پورا مہینہ کشمیر کے الیکشنوں میں رہا ہوں. یہ جو 2 ووٹوں کی آپ نے بات کی ہے, ایک ہے جوید بڈھانوی صاحب, وہ بھی بیمار ہیں, اور چودھری یاسین صاحب کا کوئی پرابلم ہے جس وجہ سے وہ وہاں پر ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے. یہ تو وضاحت یہ ہے اس کی. دوسرا آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا, آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے پچھلے الیکشن میں ہمیشہ, پیپلز پارٹی کشمیر کی ایک واحد جماعت ہے جس کے مقابلے میں جماعتیں تبدیل ہوتی رہی ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کبھی نہیں تبدیل ہوئی. آپ دیکھ لیں, کبھی مسلم کانفرنس ہوا کرتی تھی, اس کے مقابلے پہ پیپلز پارٹی تھی, کبھی پھر مسلم لیگ نون بنی, پھر اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی, آج پی ٹی آئی ہے تو اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی ہے. آپ دیکھیں پچھلے الیکشن میں پورے کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کو 1 سیٹ ملی تھی چودھری یاسین صاحب کی, اور آج اسی کشمیر میں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 10 سیٹیں لی ہیں, اور رنر اپ جو ہے 7 لوگ جو اس کے ہیں رنر اپ رہے ہیں, اور 3 لوگ جو ایسے تھے جن کا پیپلز پارٹی سے تعلق تھا, انہیں پریشرائز کر کے, جیسے پنڈی کی ایک وزیر داخلہ صاحب نے پریشرائز کر کے ایک کینڈیڈیٹ کو وڈرا کرایا, اسی طرح مظفرآباد سے اور ایک ہمارے بلوچ سے تھے کینڈیڈیٹ, ان کو چینج کیا گیا. آپ اگر اس فگر کو اکٹھا کریں تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی 18 سے 20 سیٹیں لے رہی تھی, اور اتنی دھاندلی, پریشر, پیسہ, انوالومنٹ
دیکھیں نا, ہمیں تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ادارے کے سربراہ نے ایک ادارے کے جونیئر کو وہاں سے اس بات پہ ہٹا دیا کہ وہ الیکشن میں پیسے لے کر مداخلت کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے, لیکن ہٹایا اسی بیس پر گیا. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس ادارے نے بھی محسوس کیا کہ اس الیکشن میں کیا رول ادا کیا جا رہا ہے. اور دیکھیں پاکستان سے اگر مسلم یہ پی ٹی آئی کی 9 سیٹیں نہ آتی, ایک کے پی کے سے ہے اور باقی جو ہے ادھر سے 3 سیٹیں 2 مسلم لیگ نون نے لی ہیں, ایک پاکستان پیپلز پارٹی نے لی ہے, اگر یہ 9 نکال دیں تو ان کو 26 میں سے دیکھیں یہ کہاں پر کھڑے ہیں. نون کی جو سیٹیں ہیں وہ ہم سے کم ہیں. اگر پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو پیپلز پارٹی نے 5 سالوں میں کس بات پہ الیکشن لڑا ہے. پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم نے 3 میڈیکل کالج بنائے ہیں. جس طرح میں اپنے بھائی سے پوچھ رہا ہوں کہ میرے بھائی بتا دو کہ کے پی کے میں کہاں پر ہاسپٹل بنا ہے, کہاں پر میں 5 یونیورسٹیز بنائی, تعلیمی پیکیج دیا, جس کے اوپر کوٹوں میں جا کر پاکستان پیپلز پارٹی نے لڑا اور اس کے بعد وہ تعلیمی پیکیج جو ہے وہ کشمیر میں لاگو ہوا, جس سے لوگوں کو روزگار بھی ملا, جس سے لوگوں کو مزید جو ہے ادارے بھی بنے. ایک ایک حلقے میں ہمارے ایک حلقہ کوٹلی کا حلقہ ہے, اس میں 16 جو کالجز ہیں وہ اس میں بنے ہیں. تو میرا بھائی تو ابھی تک ایک جگہ کا نام نہیں بتا پا رہا کہ ہم نے کہاں پر کالج بنائے ہیں, کہاں پر یونیورسٹیز بنائے. ہم نے اس بیس پر کشمیر میں الیکشن لڑا ہے اور اتنی دھاندلی اور اتنے پریشر کے باوجود, پیسے کے استعمال کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی دیکھ لیں کہ اس نے اپنی کارکردگی کس طرح کی دکھائی. ٹھیک ہو گیا. بسر صاحب وانٹس ٹو رسپونڈ, جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سکھیرا صاحب, پہلی بات تو شیزہ فاطمہ میری بہن ہے, صرف ایک بات کہوں گا, اگر یہ عوام غریب ہوئی ہے, جہاں پہ جس ملک میں انہوں نے 5 باریاں لی ہیں, اگر عوام غریب ہوئی ہے تو یہ جو ٹبر ہیں یہ غریب کیوں نہیں ہوئے؟ ان کی یہ اربوں خربوں کی جائیدادیں کیوں بڑھ گئی ہیں؟ پہلی بات. دوسری بات, ابھی کہہ رہی تھی نا وہ میرا ابھی بریک میں میرے ہارون آباد سے ایک ہمارے دوست ہیں قاضی صاحبان, ان کا فون آیا, ان سے پوچھیں یہ قرض تارو ملک سواروں کا مال کون کھا گیا ہے. اور دوسری بات مجھے صرف اتنا بتا دیں, وہ کہتے ہیں نا جنہاں دے کر دانے انہوں نے کملے بھی سیانے. بھائی آپ کو اتنی مہنگائی نظر آ رہی ہے تو میاں نواز شریف صاحب کو بلائیں نا واپس, انہیں کہیں لیڈ کریں. 3 بار آپ وزیر اعظم رہے ہیں, بتا دیں شیزہ فاطمہ میری بہن کب آ رہے ہیں وہ پاکستان اور لیڈ کریں گے غربت کے خلاف ریلیاں نکالیں گے. خود تو یہ گھروں سے نکلتے نہیں, ان کو پتہ ہے کہ غریبوں کو جن کو ہم نے خود غریب کیا ہے ان کے لیے ان کے زخموں پہ نمک چھڑکے ان کے لیے. اور دوسری بات, جہاں یہ الیکشن جیتے ہیں وہاں الیکشن فری فیئر ہوا ہے, جہاں یہ الیکشن ہار گئے ہیں وہاں الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. اب تک یہ جیتیں گے نہیں جب تک وزیر اعظم نہیں بنیں گے الیکشن کے لیے. بالکل ٹھیک ہو گیا بسر صاحب. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے, میرا سوال یہ آپ سے شیزہ صاحبہ کہ نون لیگ کی کنفیوژن کب دور ہوگی؟ شاہد خاقان عباسی صاحب کچھ بات کرتے ہیں, شہباز شریف صاحب کچھ بات کرتے ہیں, نواز شریف صاحب کا الگ سے ٹویٹ آ جاتا ہے, کبھی ہم مزاحمت کی بات دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم مفاہمت کی بات دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ نون لیگ کی کنفیوژن کب ختم ہوگی؟ بسرا صاحب کا جواب دے دوں. جی بسرا صاحب نے اور یہ جو نیب نیازی جو گٹھ جوڑ ہے, انہوں نے پچھلے 3 سال کے اندر ہماری تمام لیڈرشپ کو جیل میں رکھ کے دیکھ لیا ہے, ان کے بچوں کو, ان کے اہل خانہ کو کوٹوں میں گھسیٹ کے دیکھ لیا ہے. 1 روپے کی کرپشن نہیں ثابت کر سکے, 1 روپے کی. نواز شریف کی ججمنٹ تو پڑھ لیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ کرپشن نہیں ہوئی. کبھی پڑھی ہے ججمنٹ؟ اس میں لکھا ہوا ہے وہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی, کچھ 1000 درہم, اور تنخواہ نہیں لی تھی اس لیے اس کو شو نہیں کیا تو ان کو نااہل کر دیا. ججمنٹ تو پڑھ کے دیکھ لیں, واضح لکھا ہوا ہے کرپشن نہیں ہے. ایک آنے کی کرپشن کسی میرے لیڈر کے اوپر آپ ثابت کر دیں, میں سیاست چھوڑنے کو تیار ہوں. آپ لوگ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ خدا کا نام, یہ جو کورٹ نے ججمنٹ دی ہے جس میں نااہل ہوئی ہیں وہ شیزہ فاطمہ کس بات پہ ہوئی ہے میری بہن؟ آپ 2 بات کرنی ہے کیسوں کی, نااہلی والا کیس اور ہے, دوسرا کیس اور ہے. تمیز سے تو بات تو سن لینا. تو یہی نہیں پتا آپ نے کہا ہے کہ کوئی پیسے کی کرپشن والا کیس نہیں ہے. عمران خان نیازی 300 کنال کے گھر میں رہتا ہے, 32,000 روپے ٹیکس دیتا ہے, میرے سے کم ٹیکس دیتا ہے, میں کرائے کے گھر میں رہتی ہوں. عمران خان نیازی کا جن کو سپریم کورٹ نے صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہے, میں ان کا اتنا بڑا نیا بن گیا. 32,000 روپے عمران خان ٹیکس دیتا ہے, ایسے ڈکلیریشن نکال کے دیکھ لیں, آن لائن پڑی ہوئی ہے. 32,000 روپے ٹیکس دیتا ہے. کہاں سے آتے ہیں پیسے؟ کون چلاتا ہے گھر؟ کون بھرتا ہے جیبیں؟ وہی بھرتے ہیں جن اے ٹی ایموں کی آپ جیبیں بھر رہے ہیں. ریئل اسٹیٹ مافیا کو دیکھیں, میں بھی اسلام آباد میں ہوں, کل جائیں سپریم کورٹ میں. وہ آپ کے بل دیتے ہیں, وہ آپ کے گھر چلاتے ہیں.
2 लाख रुपए आप इनकम शो करते हैं, 34,000 रुपए आप टैक्स देते हैं, 300 कनाल के महल में आप रहते हैं, हेलीकॉप्टर में आप रोज बनीगाला से जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस जाते हैं 300 और बात कनाल करते का हैं प्राइम महल को मिनिस्टर जस्टिफाई किया हाउस। सुप्रीम कोर्ट में, और आपने ये जो एकड़ों में बनाए हुए हैं, मरब्बों में बनाए हुए हैं घर राइवेंड वाले, सरकारी पैसों से जो सड़कें बनाई हैं, जो दीवारें बनाई हैं, जो अच्छा मोहल्लात बनाए हैं, बिल्कुल जो समझ बाहर में मान मुझे मौका दें। शेर साहबा प्लीज मेरा हम अगर देते हैं तो हम शीला टैक्स साहब, देते हैं। बस ये पूछे मियां साहब कब वापस आ रहे हैं? अच्छा मेरा एक सवाल लें जी, मेरा एक सवाल है, कब वापस आ रहे हैं? सवाल लीड कर रहे लें हैं बस्ता महंगाई के साहब, खिलाफ। शौकत बस्ता साहब, एक बड़ा अहम मामला ये है, एक बड़ा अहम मामला ये है, रोला जितना मर्जी डालें, शेर साहबा, शायद हाईएस्ट टैक्स पेयर है, ये पता है आपको इस बात का? शेर साहब आप वक्त कहते कम हैं, है, हमने वक्त क्या कम किया? है, मैं आपकी तरफ आता हूँ। बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट एक मामला है जी, ये शेख आपकी बात रशीद सुनिए। साहब ने आज का जो शेख रशीद साहब का बयान है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात। है। वो कहा क्या उन्होंने, जरा वो सुनते हैं, फिर बसरा साहब से सवाल पूछते हैं। मुझे तो ऐसे शक पड़ता है कि वो राह बना रहा है, शहबाज शरीफ रास्ता बना रहा है कि नवाज शरीफ को इलेक्शन के दिनों में सीधा जेल ना जाना पड़े, उसको सीधा जेल जाना है इलेक्शन के दिनों में अगर आसना है, और शहबाज शरीफ वही स्ट्रेटजी अपनाने की कोशिश कर रहा है जो उसने सऊदी अरब से नवाज शरीफ को लाने के लिए की थी। जी बसरा साहब, शहबाज शरीफ साहब कौन सा ऐसा रास्ता बना रहे हैं कि नवाज शरीफ जब वापस आए और जेल भी ना आखिरी जाए? बात है सुखेरा साहब, बसरा साहब, आपको नहीं पता सुखेरा साहब, ये नून और शीन का मामला, कल का जो परसों का जो इंटरव्यू है वो निकाल लेना मियां साहब का, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। उन्होंने तो कहा है कहीं पे धांधली नहीं हुई है कश्मीर के इलेक्शन में, उन्होंने तो कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान हमारा बेहतरीन इदारा है, वो मिलकर काम, आपको नहीं समझ आ रही? ये गुड कॉप बैड कॉप, ये रास्ते निकालना, और वो गेट नंबर जा रहे हैं वो 7 की रास्ते निकालने, पैदावार यही जो तो रात पूछ को रहा हूं मिलते हैं आपसे। जाके, देखिए रास्ता वही पे मैं कहता हूँ ना, ये ऊपर से शोर डाली जाओ जैसा मेरी बहन डाल रही है। साहब इनका नहीं मसला, जिस तरह मेरी बहन ये रास्ता खुद ही दे रहे हैं, जिस तरह मेरी बहन शोर डाल रास्ते रही देते है, हैं। बड़ी बड़ी बातें कर रही है, मौला जट की बढ़ के, और अंदर जाके पाँव में पड़े होते हैं। वो पीर पगाड़ा साहब ने कहा है ना कि जब ये ताकत में होते हैं तो गले पड़ते हैं, जब बुरे हालात में होते हैं पाँव में होते हैं। हालात चौधरी इत्तेजाज हसन साहब, चले जय साहब ने कहा होगा, चौधरी इत्तेजाज हसन साहब ने हालात कहा। ये है, ये इनकी ऊपर से सुनी जाए आप, और बाद में जो नीचे जाके पड़े और कह रहे थे भाई अल्लाह का वास्ता में कोई रास्ता दें, हम डायलॉग। अच्छा आज सुन लें, ये जो जुबैर साहब मिलते रहे हैं, किस लिए मिलते रहे हैं? ये मियां साहब गरीब जब आवाम मिलते हैं को किस लिए मिलते हैं? ख्वाजा आसिफ साहब जब कहते हैं मैं इलेक्शन आ रहा हूं, किससे पुकारते हैं? छोड़ दें इन बातों को, गरीब जरा सा मैं फिर अर्ज करूंगा, किस चीज से पाकिस्तान सबका पाकिस्तान है। आए कौम के जिस कौम को आपने गरीब किया है, जहां से आपने टॉपिक शुरू किया था, उनके लिए भाई हम 2 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल के गए हैं। एडीबी की रिपोर्ट पढ़ें, 2 करोड़ लोगों को नवाज शरीफ 5 साल में गुर्बत से निकाल के गया है। एडीबी की रिपोर्ट खुद बाहर चले गए हैं। लोगों को जो है, मेरी बात को जवाब भी दिया शीदा फातिमा मेरी बहन ने। अपनी इस तरह की कब वापस आ रहे हैं? शीदा फातिमा ने बता दें मेरी बहन कब वापस आ रहे हैं? मियां साहब कब वापस आ रहे हैं और लीड करेंगे? जवाब आपको बहुत आपके हिसाब पे नवाज शरीफ क्यों सवार है? आपके हिसाब पे अवाम सवार होनी चाहिए। आपको ठीक हो गया जी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया जी। बसरा साहब, शीदा फातिमा साहबा, नदीम असगर साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।